नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, आज 29 नवंबर 2024 है। मुनाज़रे हैदराबाद को 4 रोज़ गुजर गए। जैसा कि आपने देखा, मैं 26 को पहुंचा और 26 को हम लोग मुनाज़रा गाह में भी वक्त मुकर्ररा पे पहुंचे और फिर 27 को हैदराबाद शहर में अज़ीमुश्शान जलसा हुआ, जिसमें मुझे साजिशों के तहत जाने से रोका गया, लेकिन मैंने लाइव तकरीर की उस जलसे में। और जलसे के वक्त में उस जगह से मैं सनरूफ कार से गुजरा भी। तो अब जब मैं वहाँ से आ गया तो उसके 3 दिन के बाद फसीहुद्दीन हैदराबादी, जिसने चैलेंज करके मुझे हैदराबाद बुलाया था, एक वीडियो अपलोड करता है फेसबुक पर और यूट्यूब पर। और वीडियो अपलोड करने की उसकी गरज ये है अपनी खिफ़त मिटाना, शर्मिंदगी मिटाना और चंद जो उसके मानने चाहने वाले हैं उसमें अपनी साख बरकरार रखना कि नहीं। मैं मुनाजरा करने के लिए रेडी था, लेकिन ऐसे ऐसे मामले थे, इस बिना पर मैंने मुनाजरा नहीं किया। और कलीम हनफी झूठा है, कज़्ज़ाब है, और उसके झूठा होने की ये दलील है कि 2012 में पाकिस्तान के कराची शहर में उसने एक तकरीर की और दौरान तकरीर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िला के करीब सफ़ीपुर उन्नाव के पास एक बुज़ुर्ग के हवाले से वाक़या बयान किया कि उनकी जो नाशे मुबारक है, जिसको ये बार बार खबीज़ डेड बॉडी कह रहा है, वैसे इसकी एक क्लिप मैंने सुनी। हमारी जमात के एक मशहूर मुबल्लिग हैं फारूक खान रज़वी साहब, जो बद मज़हबों की वीडियोस दिखा दिखा के उस पर तबसरा करते हैं। तो कल किसी ने मुझे भेजा, तो उन्होंने इसकी वीडियो को दिखाया जिसमें ये खबीस अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को भी शिफा नहीं दे सकते, अपने आप को भी शिफा नहीं दे सकते और मर गए और किसी तरह उनका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, मुझे इस पर तबसरा नहीं करना है। ये लोग तो हैं ही बारगाह रिसालत के, बारगाह सहाबा व औलिया व अहले बैत पाक के गुस्ताख, और इस तरह के बेअदबी के जुमले इनकी ज़ुबान से निकलते हैं। तो बहरहाल उस सफ़ीपुर के बुज़ुर्ग के बारे में ये कह रहा है कि देखिए, कलीम हनफी इस वाक़ये को ये कह रहा है कि हकीकत बताऊं, हकीकत, और ये वाक़या वहाँ का बता रहा है। फिर मैं सफ़ीपुर गया 9 नवंबर 2024 को, और वहाँ जाकर मैंने सारी मज़ारात खंगाल डाली। मुझे ऐसा कोई बुज़ुर्ग वहाँ मिला नहीं, और वहाँ के खादिम से मैंने बात की और खादिम ने बताया कि यहाँ का ये वाक़या नहीं है, ये झूठा वाक़या है। तो देखिए कितना बड़ा झूठा है। मैं कहता हूँ भाई, अगर तुम वहाँ जाकर तहकीक कर लिए थे, हैदराबाद से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर यूपी में जाकर आपने उस वाक़ये की तहकीक की, तो जब मैं आपके शहर हैदराबाद में आया तो आप 2-4 किलोमीटर का सफ़र तय करके नहीं आ सकते थे? सिर्फ और सिर्फ बहाना। क्या तुमने बार बार ये नहीं कहा था कि 10 लोगों के मुनाजरे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, पुरअमन माहौल के अंदर मुनाजरा किया जा सकता है? और मैंने एक खदशा जाहिर किया था कि इस तरह के जब मामलात होते हैं तो लोग आते हैं, ट्रक भर के आते हैं, फ्लाइट भर के आते हैं। मुझे भी इत्तला मिली है, उस पर हमारे सदर साहब ने बाकायदा ऑडियो जारी करके लोगों को आने से मना किया। मैं जो कह रहा हूँ, अल्लाह और रसूल के वास्ते बगौर सुनिए। और जो अहले हदीस हैं, नौजवान बच्चे जो तहकीक का मिजाज रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से जिनका राब्ता है, या मदारिस दीनिया के तलबा हैं, खुदारा मेरी चंद बातों पर आप गौर करें, आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सही है कौन गलत है। ज़्यादा सर खपाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कौन बचना चाह रहा है, कौन जान छुड़ाना चाह रहा है, और कौन जो है इक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए सीना कुशादा किए हुए हैं। दोनों बातें आपके समझ में आएगी। देखिए, हम जो भी करें अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए करें। हमारा कोई भी काम हो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हो। दुनिया फ़ानी है, चंद रोज़ा है, पता नहीं कब नबज़ हयात हमारी टूट जाए और कब सांसें थम जाए और अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, तो वहाँ पर हर चीज़ का हिसाब होना है। जो हमारे जहन से मिट गया है, हमारे वहमो गुमान में नहीं है, सब कुछ हमें याद दिलाया जाएगा अल्लाह ताला के हुजूर। इन साहब ने, जब मैं 18 अक्टूबर को गया हैदराबाद, तो 20 अक्टूबर को इन्होंने चैलेंज दिया
اب جسے یہ چیلنج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، میں نے ایکسیپٹ کیا، باتیں ہوتی رہی، ویڈیو وغیرہ ان کی طرف سے، میری طرف سے آڈیوز کا سلسلہ چلتا رہا. پھر ایف آئی آر مجھ پہ آن لائن کی گئی، آن لائن کمپلین کی گئی، جس کی میں نے کاپی بھی روداد مناظرہ کی ویڈیو میں دکھائی ہے، جو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، باقاعدہ دکھایا میں نے. ٹھیک ہے، بہرحال میں وہاں پہنچا. تو جب آپ حیدرآباد سے اتنی دور جا سکتے ہیں تو آپ حیدرآباد میں نہیں آ سکتے. آپ کو کہا گیا کہ سہیل میاں قبلہ نے فون لگا کر کہا کہ بھئی ہم کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے، اور 1-2 دن پہلے آپ کو شعیب نامی بچے نے فون کیا تھا، جس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، کہ دیکھیے پرمیشن اگر چاہیے تو اس کے لیے 2 آپ اپنے بندے بھیجیں، 2 ہمارے رہیں گے، ہم دونوں بیٹھ کر پولیس کو اس بات پر ایگری کریں گے، اس بات کے اوپر راضی کر لیں گے کہ بھئی ہم دونوں اپنی مرضی سے ایک پرسکون جگہ پہ 10-10 لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو آسانی سے پرمیشن ملیں گی. لیکن آپ نے اپنے 2 بندے نہیں بھیجے، اور آپ نے بار بار پرمیشن کا مطالبہ کیا. اور دوسری طرف جس جگہ مناظرہ تھا وہاں بارکس کے علاقے میں، جو غیر مقلدین کا گڑھ ہے اور جو مال و دولت کے لحاظ سے بھی مضبوط ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں نے پولیس پہ دباؤ بنایا کہ کسی طرح اس کا پرمیشن نہ ملے. اور یہی تمہارے لیے بھاگنے کا بہانہ تھا. بھئی جب اللہ و رسول کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر اطمینان سکون سے بات کرنے والے ہیں. پرمیشن کی تو بھرپور کوشش کی گئی، میں نے لیٹر ہیڈ بھی دکھایا مدرسے کا، ہمارے مولانا سہیل میاں صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر دیا لیکن پرمیشن نہیں ملی. آپ کو بتا دیا گیا دوپہر میں فون کر کے کہ پرمیشن نہیں مل رہی، آپ آئیے. لیکن آپ نے اس کو بہانہ بنایا، ان کی کال ریکارڈنگ وائرل کی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس جگہ کے لیے پرمیشن نہیں ہے، اگر کوئی اور جگہ آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے، ہم آتے ہیں. آپ نے اس کے لیے بھی انکار کیا. تو آپ کہتے ہیں میں اخلاق حسنہ رکھتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق ہمارے پاس ہیں. تو آپ کو یہ نہیں معلوم مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے؟ جو شخص بمبئی سے آپ کے کہنے پر اپنے ذاتی خرچ سے اتنی دور کا سفر کر کے آتا ہے، کتابیں لے کر آتا ہے، دیگر علماء آتے ہیں، آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ وہاں مناظرے میں آ جاتے اور آنے کے بعد اسی واقعے کو میرے سامنے چھیڑتے؟ اگر میں غلطی پہ ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی قسم سورج افق مشرق سے بعد میں نکلے گا، میں توبہ پہلے کروں گا اللہ کے حضور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہے. سمجھے؟ اور حضرت عمر کا بار بار میں قول نقل کرتا ہوں، العار خیر من النار، شرمندگی آگ میں جانے سے بہتر ہے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، سب سے خطا ہو سکتی ہے. بہتر انسان وہ ہے جو اپنی خطا پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے. بہرحال آپ نہیں آئے. پھر میں نے ایس ایم ایس کا اسکرین شاٹ بھی ڈالا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں اکیلے آتا ہوں، بتائیے کیا اس کے لیے بھی پرمیشن چاہیے تھی؟ آپ مجھے اکیلے بلاتے، کسی کونے کاپچے میں بیٹھ کر آپ دیکھتے، اگر میرے ساتھ 2-4-10 لوگ ہوتے تو آپ منع کر دیتے، یا ویڈیو دور سے بنا کر زوم کر کے وائرل کرتے، دیکھو کلیم حنفی اکیلا کہہ کر 2-4 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے. آپ اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے. آپ نے میری اپنی کال ریکارڈنگ وائرل کی جس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں بتاؤ کہاں آنا ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے، اس کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہوئے. اب قوم کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. لوگ جو بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر کہ تحقیق کرو تقلید مت کرو، میری سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کی بات پر آنکھ موند کر اعتماد کیسے کر رہے ہیں. اگر 17 اکتوبر سے آج تک کے تمام آڈیوز ویڈیوز دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے اس میں فرار کون اختیار کر رہا ہے. بہرحال اب جب میں آ گیا تو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی بات آپ صفی پور گئے، ٹھیک ہے، آپ نے تحقیق کی. ہم آپ کی تحقیق پر اعتماد کیوں کریں؟ ہم نے کوئی آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کوئی امام و مجتہد ہو کہ آپ کی بات کو ہم آنکھ موند کے مان لیں؟ بالکل نہیں. پھر آپ کی اس کی کیا گارنٹی کہ جس کو آپ خادم کہہ کے متعارف کرا رہے ہیں کہ یہ خادم ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ خادم ہے، آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے؟ دیکھیے صفی پور کا جو میں نے واقعہ بتایا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام 1500 سال سے، حالانکہ 1400 سال کا عرصہ ہوا. کبھی ہم کہتے ہیں 1400 سال سے، تو 46 سال کم کرتے ہیں تو 100-200 سال آگے پیچھے بڑھ جائیں گے، یہ بات الگ ہے. لیکن جو واقعہ میں نے بتایا یہ واقعہ وہاں کا حقیقی ہے. اور آپ اس مزار کے اندر بھی گئے جس کی بات میں نے کی تھی، اس بزرگ کے اوپر لکڑی کا ایک تابوت رکھا ہے، وہ بزرگ اوپر ہی ہے.
ان کے اوپر لکڑی کا تابوت رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گلاف ڈال دیا لوگوں نے. اور پہلے ان کی زیارت روزانہ ہوتی تھی، پھر بعد میں محرم سے محرم ہونے لگی، ان کے ناخن بھی بڑھتے تھے، ان کے بال بھی بڑھتے تھے، ان کے چہرے سے پسینہ بھی ٹپکتا تھا، اور لوگ ناخن کاٹ کاٹ کر لے جانے لگے. تو پھر ہوا یوں کہ ان کے اوپر ایک تابوت ڈال کر اوپر سے ان کو گلاف ڈال دیا گیا ہے. تو اب اس کی کئی سارے جو بلاگرز ہیں یوٹیوب وغیرہ بناتے ہیں، انہوں نے اس کی ویڈیوز دکھائی ہے، آپ وہ تو دیکھ لیتے. ہاں، اور وہاں کے جو سروے سرواں ہیں جناب سید حسنین بقائی صاحب، جو جھانسی مناظرے کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، ابھی اس وقت ان کی طبیعت علیل ہے. حیدرآباد کے بچوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی. کہا جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو اس سلسلے میں آپ حضرات کو حقیقت کیا ہے بتاؤں گا. اب مجھے بتائیے میں نے کیسے جھوٹ بولا؟ یہ بات وہاں واقعی میں موجود ہے کہ اللہ کے ولی اوپر ہی ہیں، بعد میں ان کے اوپر لکڑی کا ایک تابوت ڈال کر گلاف ڈالا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے ناخن وغیرہ بال وغیرہ نہ لے جائیں. جی ہاں. اب اگر یہ بات آپ کو اب بھی جھوٹ لگتی ہو تو ٹھیک ہے، آپ نے مجھے حیدرآباد بلایا، میں آیا، آنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف پولیس پرمیشن کی بات کر کے آپ مناظرے میں نہیں آئے، جبکہ مناظرے کے وقت جو روداد ہم نے سنائی ہے، خدا را سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں، کیا اس میں مولانا محبوب کی آواز میں شروع میں باہر کے مناظر نہیں دکھائے گئے؟ مرکز کے باہر کیا معاملہ تھا، مزار شریف کے پاس کیا معاملہ تھا، مسجد پوری خالی تھی، گراؤنڈ پورا خالی تھا، اندر 3 عدد کاریں مہمانوں کی تھی جس میں ایک میری بھی تھی، اور مناظرہ گاہ میں صرف 9 علماء تھے اور ایک کیمرہ مین تھا. اتنی احتیاطیں ہماری جانب سے کی گئی، اور میں نے کہا کہ یہ مناظرہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے، اگر آپ کو خروج بھی آتی ہے، کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتا ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ میں اس کے اوپر خود ایکشن لوں گا. اور یہ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. مناظرہ آپ ہارتے جیتتے یہ بات کی بات ہے، اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے تو اس سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی کہ دیکھو کسی کو مناظرے کے لیے بلا کر اس کے ساتھ انہوں نے جسمانی تشدد کیا ہے. اتنا تو سوچنا چاہیے. اتنا یقین دلانے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نہیں آئے. اچھا، دوسرے دن میرا پروگرام تھا، میں نے چینل میں ایک میسج ڈالا تھا کہ جو فصیح الدین صاحب کو پکڑ کے لائے اس کو 10 لاکھ کا انعام ملے گا. فوراً پولیس والوں کے پاس وہ SMS پہنچتا ہے، پروگرام کرنے والوں کو بلایا جاتا، مشیر آباد کے سب لڑکے یہ بات بتائیں گے، اور ان کو پروگرام سے سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے. یا پھر پروگرام کرنا ہے تو کلیم حنفی جلسے میں نہ آئے. پھر لڑکوں نے کہا حضرت آپ جلسے میں تو نہیں جا سکتے لیکن وہاں سے گزریے. تو بہرحال انہوں نے مجھے سن روف کار سے گزارا، جس کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. یہاں ایک خلاصہ میں کر دوں کہ میں جو علماء ویڈیو بناتے ہیں اپنی تحقیق کی بنیاد پر، وہ بناتے رہیں، ان سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے تحقیق کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے جو ایئرپورٹ پہ بنائی تھی وہ صرف اس لیے بنائی تھی کہ تاکہ پولیس پرمیشن حاصل کرنے میں ہم کو آسانی ہو کہ دیکھو بھائی بمبئی سے ہمارے مقرر صاحب آ چکے ہیں، مناظر صاحب آپ ہمیں پرمیشن دیجیے. تو جب پرمیشن نہیں ملا تو میں نے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی، اور روداد مناظرہ کی ویڈیو اس لیے میں نے بنائی تاکہ دنیا کو یہ نہ لگے کہ یہ پہنچے ہی نہیں، مناظرے گاہ میں یہ بھی نہیں پہنچے، ورنہ فصیح الدین صاحب ہی ہلہ کرتے، یہ خود ہی نہیں پہنچے تو میں کیوں جاؤں. تو وہاں پر میں نے جائز سمجھ کر نہیں بنایا، رخصت سمجھ کے بنایا. کسی چیز کو جائز سمجھنا، میں ویڈیوگرافی کو جائز نہیں سمجھتا. جو لوگ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی خلافت کا ٹائٹل لگا کر کہ ہم حضرت کے خلیفہ دھڑلے سے ویڈیو بناتے بے مطلب کی، جلسے میں لوگ مسافر کی جگہ سیلفی لے رہے ہیں، سامنے بن رہی ہے، منع تک نہیں کرتے، خدا را ایسا مت کیجئے. حضور تاج الشریعہ کا جو موقف ہے اس پر سختی سے قائم رہیے. اب بعد میں جب میں کار سے آیا، اتنا مجمع تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو کئی لوگوں نے موبائل سے ویڈیوز نکال کر بنائی. میں ان سے گزارش کروں گا برائے مہربانی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں. مجھے ویڈیوگرافی، تصویر کشی پسند نہیں ہے. اب اس پر تو کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کیوں نہیں پسند ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے شیخ نے تحقیق کی ہے، ہم اس تحقیق پہ عمل کرتے ہیں، اور جو جائز سمجھ کر بنا رہے ہیں وہ اپنا معاملہ دیکھیں گے، لیکن ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے موقف پر سختی سے قائم ہیں. میں نے روداد مناظرہ کی جو ویڈیو ہے وہی نیٹ پر رہیں گی، بقیہ جتنی ویڈیوز ہے آپ لوگوں نے ڈالی ہے اسٹیٹس وغیرہ پہ اس کو ہٹا دیں. دوسری بات کہ جب میں وہاں سے گزرا، اب گزرنے پہ تو پابندی نہیں تھی، تو بچوں نے ویڈیوز بنا کر ڈال دی. اب میں وہاں سے آ گیا
آنے کے بعد یہ جو ہے صفی پور کے واقعے کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر صفی پور کا واقعہ میری یہ تفصیل بتانے کے بعد بھی آپ کو لگ رہا غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ ممبئی آ جائیے، آپ کو جب ٹائم ملے مجھے پرسنل میسج کیجیے، آپ میں یہ آ رہا ہوں، میں اس کو وائرل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے شرک کے عنوان پر، جو آپ نے 5 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں 20 اکتوبر کو مجھ سے خطاب کرتے ہوئے پہلا ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری کیا تھا، اپنی بات پر قائم رہیے۔ آپ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین بتاتے ہیں، متبع قرآن و سنت بتاتے ہیں، تو کیا قرآن و سنت میں یہ نہیں فرمایا گیا، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن بدعہد نہیں ہوتا، مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا؟ یہ سارے فرامین اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نہیں ہیں؟ تو آپ ممبئی آئیے، شرک کے عنوان پر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے، اور میں یہ تک کہہ رہا ہوں کہ ممبئی آنے کا خرچہ پھر میں تمہیں دینے کو راضی ہوں، وہ بھی اچھی سہولت کے ساتھ، اور 5 ستارہ ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا میرے اپنے خرچ سے۔ ڈیبیٹ کیجئے مجھ سے شرک کے عنوان پر، اور جب یہاں ڈیبیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بائی ایئر لے کے چلتا ہوں اس جگہ پر، اور وہاں کی باقاعدہ ویڈیو بنے گی تاکہ دنیا دیکھ لے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں کسی جگہ کہتا ہوں ویڈیو بنے گی تو وہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دین کا معاملہ ہوتا ہے، حق و باطل کا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو رخصت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ بھئی اس مقام پر رخصت ہے، بہرحال وہاں کی ویڈیو بنے گی۔ اگر میں وہاں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں اعلانیہ رجوع کروں گا، اعلانیہ میں اپنی بات واپس لوں گا کہ ہاں جو واقعہ میں نے پاکستان میں بتایا سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا فصیح صاحب، کیا خیال ہے؟ آپ لمبی لمبی ویڈیوز ڈال کر لوگوں کو خواہ مخواہ سننے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 17 اکتوبر سے لے کے آج تک جتنے بھی دونوں طرف سے آڈیو ویڈیو ہوئے ہیں اس میں آپ کی شرح زیادہ ہے، آپ نے زیادہ تعداد میں ویڈیو بنائی ہے، آڈیو بنائی ہے، اور لمبے لمبے بنائے ہیں، تو اس سب کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ 100 کی سیدھی بات یہ، 1000 کی ایک بات یہ کہ جب میں حیدرآباد آیا 26 کو آپ کی دعوت پر، تو آپ مناظرہ گاہ میں آ جاتے، کیا صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے جانیں قربان نہیں کی؟ آپ کو اگر ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جاتی تو راہ خدا میں آپ اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔ میں اللہ پاک کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی سنی بریلوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمارے جو شہزادہ شہباز دکن مولانا سہیل رضا صاحب ہیں، انہوں نے خود آپ کو یقین دلایا کہ آپ تشریف لائیے، اگر ایسا اب تو یہاں پر آپ کے آنے سے بھی اور ہمارے رہنے سے بھی کیس ہو جائے گا تو کوئی اور جگہ آپ بتائیں، ہم اس جگہ آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پرسنل میسج کیا کہ بتائیے کہاں آنا، آپ نے اس کا جواب دیا نہیں دیا۔ میں نے آپ کو فون پہ کہا بولو کہاں آنا، بار بار میں کہہ رہا ہوں بولو کہاں آنا، بولو کہاں آنا، بولو کہاں آنا، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا قوم کو آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ساری کاروائی ہو جانے کے بعد ایک بندہ بمبئی لوٹتا ہے اور اس کے بعد آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اور صفی پور کے واقعے پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ میں صفی پور کے واقعے سے نہیں بھاگ رہا ہوں، سوال ہی نہیں آتا بھاگنے کا۔ جو بات میں نے بیان کی ہے وہ حقیقت میں موجود ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ بمبئی آئیے، بمبئی میں مناظرہ ہو جائے، کیونکہ بات مناظرے ہی سے شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں، کہ میں آپ کو ثابت کروں گا قرآن حدیث کھول کھول کر کہ آپ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، آپ گمراہیت کے تمام سلاسل قادریت، صوفیت، بریلویت، رضویت، حنفیت، ان سب سے توبہ کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اس عنوان سے مجھ سے آپ مناظرہ کریں، مناظرے کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنے گی جو بعد میں اپلوڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ میں مناظرہ گاہ کے حوالے سے بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ بتائیے کب آنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا کوئی موقع دیں گا آپ کو کہ ایک بندہ آپ کی دعوت پہ حیدرآباد اٹھ کر آتا ہے اور 2 دن مسلسل آپ کو للکارتا ہے، ہاں، آپ کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، اور آپ بار بار ہر بار پولیس میں بھاگتے ہیں مناظرہ رکوانے کے لیے، جلسہ رکوانے کے لیے، جلسے میں میرے آنے پر، جلسہ گاہ سے گزرنے پر اتنی کوششیں آپ نے کی، اتنی سازشیں آپ نے کی، ہاں، کچھ تو شرم کرو یار، کچھ تو شرم کرو۔ کیوں دین کو بدنام کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے موجودہ حالات ملک میں اس سے تم غافل ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے؟
اس کے باوجود میں نے کہا ایک شخص مجھے للکار رہا اگر اس موقع پہ میں نہ جاؤں تو یہ میرے مسلک حق کے اوپر حرف آتا ہے، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ تمام ضروریات کو، تمام پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر میں وہاں پہنچا۔ آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ جو انسان حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور جا کر 12 سال پہلے کہی گئی بات کی تحقیق کرتا ہے اور ابھی حال فی الحال کے میٹر کے اوپر وہ وہاں کے وہاں آنے کو تیار نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تو اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ بہت ہوشیار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، بھاگ چکے ہیں، جان چھڑائی آپ نے، اور یہ مناظرہ ٹل جانا آپ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ممبئی آئیے، بتائیے کب آپ آئیں گے، اور ہم لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے شرک کے عنوان سے، اور یہاں ڈیبیٹ ہو جانے کے بعد میں آپ کو بائی ایئر صفی پور لے کر چلتا ہوں اور وہ تابوت دکھاتا ہوں جس کے اوپر نیچے وہ بزرگ زمین سے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور چند سال پہلے تک لوگوں نے ان کو دیکھا ہے۔ جی ہاں، جب معاملہ زیادہ شہرت پا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، پھر لکڑی کے تابوت میں ان کو جو ہے لکڑی کا تابوت بنا کر اندر رکھا گیا زمین سے اوپر، اور گلاف ڈال دیا گیا ہے، ورنہ چند سال پہلے تک لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے تبرک کو حاصل کیا ہے۔ خیر آپ کے یہاں یہ چیزیں تو مانا نہیں رکھتی، اور آپ لوگ تو بڑے بڑے بزرگوں کے حوالے سے بہت سخت بات کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی سخت باتیں موجود ہیں، آپ کے حوالے سے جماعت اہل حدیث کا لیٹر بھی آ چکا، ریکارڈنگز بھی آ چکی ہے، جس میں آپ کو غیر معتبر کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف درس میں بیٹھ بیٹھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے، یہ کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہوا آدمی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے تعلق سے آ چکی، اس کے باوجود میں آپ کو منہ لگانے کو راضی ہو گیا کہ نہیں چلو کسی کو اتنا ہی شوق آیا ہے تو ہو ہی جائے مناظرہ۔ اگر میں مناظرے میں مخلص نہیں ہوتا، علماء مخلص نہیں ہوتے، تو مجھے بتائیے آپ کہ میں اتنی دور کیوں آتا، علماء اتنا اہتمام کیوں کرتے، دور و دراز سے کیوں آتے، کتابیں کیوں لائی جاتی، یہ سارا کیوں ہوتا؟ مناظرے سے بھاگنے والے اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بھاگنے والے پولیس کا سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، بات بہت طویل ہو گئی ہے، مختصراً یہ کہ فصیح صاحب جس واقعے کی تردید کر رہے ہیں وہ واقعہ اصل میں موجود ہے اور صفی پور ہی کا واقعہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے 600 سال کہا تو بات 500 سال پرانی ہو، 400 سال پرانی ہو، لیکن یہ طے ہے کہ یہ واقعہ وہیں کا ہے۔ جی ہاں، پھر یہ جبل پور کی آڈیو سنا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ پلٹ گئے، انہوں نے کہا بطریق منام بطریق رویا اور ایسے ویسے۔ ارے میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ بھئی جو واقعہ میں نے بتایا وہ میرا سنا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور ان سے بات کرنے کی بات جو ہے وہ عالم رویا کی، عالم خیال کی، عالم وجد کی ہے نا، کسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا ہی ہے، آپ کو بتا رہا تھا میں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے، یہ سارے امکانات ہیں۔ بہرحال اب جب آپ مناظرے کے لیے بمبئی آئیں گے تو مناظرے کے بعد پھر چلتے ہیں صفی پور۔ اگر میں جھوٹا ہو گیا تو اعلانیہ میں رجوع کروں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن پہلے مناظرہ ہوگا کیونکہ بات مناظرے سے شروع ہوئی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ بمبئی کب آتے ہیں، مجھ سے مناظرہ کب کرتے ہیں، اور خدا را بار بار آڈیو ویڈیو، اب اس میں بھی کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال کر دیکھو، یہ آڈیو انہوں نے بھیجی، اس کے اندر اتنے منٹ پہ یہ کہا، پھر میں آپ کا جواب دوں، تو اس سے کیا ہے، لوگوں کے کام دھندے جو ہیں، مصروف زندگی، اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور میں تو اب آپ کو جواب بھی نہیں دوں گا۔ اگر آپ مجھے میسج کرتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے فلاں وقت فلاں تاریخ میں فلاں سال آپ کے پاس آؤں گا، پھر بیٹھ کر ہم لوگ بات کریں گے، وہ ساری چیزیں لیک نہیں ہوں گی۔ آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، اس کے بعد صفی پور چلتے ہیں۔ اور رہا اب 26 کا معاملہ، تو اس میں آپ مفتوح قرار دیے جا چکے ہو، مفرور قرار دیے جا چکے ہو، مغلوب قرار دیے جا چکے ہو، اور اہل سنت، حنفی مذہب، بریلوی مسلک کے لوگ جنہوں نے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کر کے وہاں پہنچے، مناظرہ گاہ میں آئے اور ڈٹ کر لوگوں کو رودات سنائی، اور 2 دن میں اس شہر میں رہا اور جلسہ بھی ہوا الحمدللہ، اور جلسے میں بھی آپ کا رد ہوا۔ یہ ساری باتیں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا سچا اتباع، فہم سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء امت کے مطابق عطا فرمائے، نہ یہ کہ ہم خود سے حدیث و قرآن پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کریں۔ اور میری گزارش ہے کہ ہمارا واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف
اس سے سارے سنی جڑ جائیں۔ آسان صورت یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کھولیں، اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں سنی ٹائپ کریں، نیچے نام آئے گا سنی جمیعت الاحناف، اس پہ کلک کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دبائیں، فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اس کی لنک کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ شیئر کریں تاکہ تمام سنی بھائی اس چینل سے جڑیں۔ اس چینل سے ہمیشہ باطل فرقوں کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انہی کی کتابوں سے مستند و معتبر ذرائع سے ہوتا ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو دین حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اشرار ہیں، فتین ہیں، قوم و ملت کے عقیدتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی۔